खुश आमदीद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है अमर बिल मारूफ, यानी कि नेकी की तरफ बुलाना, और इसमें इजाफा कर दें तो बुराइयों से रोकना। दोनों चीज़ें हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद है हमारे साथ आपके हमारे हम सब के मोहतरम व मुकरम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बाएं हाथ पे मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर जवाद हाशमी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं मेरे आपके हम सब के पसंदीदा मुफ्ती गुलाम दस्तगी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कुरान पाक में नेकियों की तरफ बुलाने और बुराइयों से रोकने के बारे में क्या अहकामात हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दिया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, वाह, बेहतरीन उम्मत हो। अगर इसी लफ्ज़ पर अगर हम गुफ्तगू करें तो मैं समझता हूँ कि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। हाँ, उम्मतुन यदऊना, ऐसे काम पर गामजन किए गए हो, ऐसे काम पर मामूर किए गए हो जो बुलाकर नेकी का हुक्म करते हो, वाह वाह वाह, और बुराई से रोकते हो। ये सेहरा अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर सजाया है। क्या बात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम जो उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाती हो, तुम्हारा मुआवजना किसी नबी की उम्मत से नहीं है। अल्लाह ने जा बजा कलाम पाक में इस उम्मत की इतने फ़ज़ाइल बयान किए हैं, इतने फ़ज़ाइल बयान किए हैं कि हम अगर उस पर किताबें लिखें या अपनी ज़ुबान से उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ करें तो हम नहीं कर सकते। हम अल्लाह ने ये हमें मकाम मनसब अता फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी का हुक्म करते हो, बुलाते हो लोगों को, नेकी की बात बताते हो और बुराई से रोकते हो। अब नेकी और बदी ये अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में दी है। अब कौन नेकी का रास्ता इख्तियार करता है, कौन बुराई का रास्ता इख्तियार करता है, ये बंदे के इख्तियार में है। लेकिन जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत और उसका फजल छा जाए और वाकई वो दीन और इस्लाम की मजलिसों से वो अगर सरशार है तो वो यकीनन इस काम का फरीज़ा अंजाम बेहतर अंदाज से दे सकता है। इसलिए कि इंसान के पास पहले इल्म होना ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा, नेकी का इल्म भी उसके पास होना चाहिए, बुराई का इल्म भी उसके पास होना चाहिए। अगर नेकी की दावत में किसी फ़र्द को दूंगा तो इस नेकी का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका महवर क्या है, और जो बुराई से मैं रोकूंगा तो बुराई का मकसद क्या होता है, बुराई किसको खुश कर रहा है, बुराई किसको नाराज कर रहा है। तो सबसे पहले अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने के लिए इंसान के पास इल्म को होना जरूरी है। उसी इल्म के मयार के मुताबिक इंसान अहसन अंदाज से वो दीन मतीन की दावत दे सकता है, बुराई से रोक सकता है। और ये कहते हैं कि अमर बिल मारूफ, इसका मतलब क्या है, मतलब यही है नेकी का हुक्म करना, नेकी की कोई बात बताना। व नही अनिल मुनकर, क्या मतलब बुराई से किसी काम से रोकना। जब ये दोनों चीज़ों की इंसान को सही तरीके से तारीफात, इसकी डेफिनेशन पता हो जाएगी तो वो बेहतर अंदाज से वो अमर बिल मारूफ करने में कामयाब हो सकता है। आज जो हमारे अंदर जो शराजा बिखरा जा रहा है, आप हर लिहाज से ले लें, आप चाहे वो सोसाइटी के हवाले से हो, ख़ानदानी हवाले से हो, घर के रहन सहन के हवाले से हो, आज हमारा शराजा यूँ बिखरता जा रहा है और हम देख रहे हैं आंखों से। और इसके पीछे जो लॉबी है वो हम खुद हैं कि हमने नेकी के रास्ते को छोड़ दिया है। और बुराई का रास्ता, अगर मैं बुराई नहीं करता तो मैं किसी को रोकता भी नहीं। हाँ, तरगीब का काम ही छोड़ दिया हमने। मैं समझता हूँ कि अगर मैं बुराई से रोकूं तो अल्लाह मेरी जन्नत सीधी कर दे। हाँ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम नहीं था। सही। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को नेकी के सांचे में ढालो
اور جب نیکی کے سانچے میں ڈھالو گے تو یقیناً تم جب خود بچو گے برائی سے اور نیکی کی طرف آؤ گے تو پھر تم دیگر لوگوں کو نیکی کے راستے پر کامیاب کر سکتے ہو, کیا بات ہے. چلا سکتے ہو. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں بہت پرسکون ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے برابر میں کون رہتا ہے, اور گلیوں میں بھی ہم ایک دوسرے سے نہیں ملتے, محلے میں بھی نہیں ملتے, عید برات پہ کوئی ہم کسی کو کوئی تحفہ تحائف بھی نہیں دیتے, زبردست سکون ہے. اچھا بھائی یہ کیسا سکون ہے؟ آپ نماز کے لیے جا رہے ہو, کبھی برابر والے کو نہیں کہا تم بھی آؤ. آپ اچھے کام کرو, کبھی برابر والے کو نہیں کہا کہ تم بھی اچھے کام کرو. آپ برائیوں سے رک رہے ہو تو آپ کے برابر میں کیا ہو رہا ہے؟ دائیں جوا چل رہا ہے, بائیں زنا چل رہا ہے, آپ کہتے ہو میرا کام ہی نہیں ہے روکنا. تو پھر یہ سکون نہیں ہے, یہ تو آپ اپنی ڈیوٹی سے انحراف کر رہے ہو, سرکار کا فرمان اور قرآن کی آیت کے عین خلاف جا رہے ہو آپ. تو یہ کیا ہے کہ میں ایک ایسے محلے میں رہتا ہوں جہاں مجھے کچھ ہے ہی نہیں, نہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نہ میں کسی پوچھتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا بات کریں کہ برائی سے خود رکے, برابر والے کو نہیں روکا, اچھائی خود کر رہے ہیں, برابر والے کو کبھی ترغیب نہیں دی, تو ایسے بندے کا کیا فائدہ ہے اس معاشرے میں رہنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ رب العزت کی جانب سے وہ فریضہ ہے جو امت کے ہر فرد کے اوپر واجب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف اہل علم کے اوپر یا علماء کرام کے اوپر واجب ہو اور باقی لوگ جو ہیں اس سے مستثنا ہوں. ہر فرد کے اوپر, البتہ ان کے اپنی اپنی علمی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے, تو اس تناظر میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے سوال کا جواب سامنے آ جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو عام افراد ہیں ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو نیکی کا علم ہے اور دوسرے آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس نیکی سے دور ہے تو آپ اس کو دعوت دے دیں. اگر آپ کو علم ہے برائی کا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس برائی کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو روک لیں. یعنی آپ اس انتظار میں نہیں رہ سکتے کہ یہاں پر مولانا صاحب آئیں گے تو پھر وہی ان کو آ کر جو ہے وہ روک سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے, ہر ایک کا فریضہ ہے, اور اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ فریضہ جو ہے وہ زندہ ہو. قرآن کریم کے اندر جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا. کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو. عام طور پر ہم اس کا تو تذکرہ بڑے شد امت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں, لیکن اس بہترین ہونے کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بھئی بہترین اس لیے ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے, تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بہترین ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط قرار دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کا کام انجام دے دیں, امر بالمعروف آپ کریں اور نہی عن المنکر کر لیں. اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اگر چھوڑ دیں تو وہ خیر والی شرط بھی جو وہ خود بخود اٹھ جائے گی. یعنی خیر کا اسی کے ساتھ مشروط ہے. اگر اور یہاں پر باقاعدہ روایات کے اندر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اگر چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد معاشرے کی حالت یہ ہو جائے گی, انسانوں کی حالت یہ ہو جائے گی, آپ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں مستجاب نہیں فرمائے گا. یعنی اس کے برے اثرات میں سے کبھی کبھی ہم لوگ آج کل یہ ہماری شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ ہم وہ دعا کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے. ہم امر بالمعروف نہیں کرتے, نہ اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اپنے گھر کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اپنے محلے میں, نہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان. جیسے سب چل رہا ہے ایسے چلنے دو, جیسے چل رہا ہے ان کو چلنے مجھے اس دیتے سے ہیں. کیا. جی, ایک روایت کے اندر ایک انتہائی خوبصورت ایک مثال دی گئی ہے امر بالمعروف معاشرے کے اندر اصلاح کے حوالے سے. جیسے آپ کشتی میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کشتی میں اگر آپ جا رہے ہیں تو دوسرے آدمی سے آپ نے جو دوسرے مثلا فلور کے اوپر ہے یا کسی اور جگہ ہے, آپ نے اس سے پانی مانگو, اسے پانی نہیں دیا, ٹھیک ہے, اب آپ آ گئے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے, اپنی کشتی کے نیچے جو ہے اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب جب سوراخ کرنا شروع کر دیا, وہ جس نے وہ آ کر یہاں پر یہ کہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, تو یہ کہے کہ یہ تو میری مرضی, ٹھیک ہے, میں اپنی جگہ کے اوپر کروں, تمہاری سیٹ کے نیچے تھوڑ. تو اگر لوگ ان کو روکیں گے سب نجات پا جائیں گے, اور اگر نہ روکیں سب غرق ہو جائیں گے. معاشرے کی حالت بھی ایک کشتی کی طرح ہے. معاشرے کے اندر جو ہمارا محلہ ہے, ٹھیک ہے, یا گھر ہے, یا جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں وہ ادارہ, یا جس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں وہ شہر, اس مثال کے مطابق کشتی کی مانند ہے. اس کشتی کے اندر دوسرے لوگ اگر سوراخ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا, وہ کر رہے ہیں نا, آپ کو بھی اس کا آپ اسی نقصان معاشرے کا حصہ ہیں, آپ اسی معاشرے کی کشتی کے اندر آپ سوار ہیں. وہ غرق ہوں گے, یہ نہیں ہوگا کہ صرف وہ غرق ہوگا, آپ بھی غرق ہو جائیں گے. گزشتہ امتوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا ناپ تول کے اندر کمی کی وجہ سے. روایت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, مفسرین یہاں پر بیان فرمایا کیا سارے لوگ اس برائی کے مرتکب تھے؟ نہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے,
لیکن جب عذاب آیا سب کے اوپر آیا. پھر سوال یہ ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر کیوں آیا؟ تو باقی لوگوں کے اوپر اس لیے آیا کہ وہ ان برائیوں کو معاشرے کے اندر دیکھ رہے تھے لیکن خاموش بیٹھے ہوئے تھے, ان کو روکتے نہیں تھے. تو جب معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے نا, تو تباہی کا شکار پھر پورا معاشرہ ہوتا ہے, چاہے اس کے اندر خاموش رہنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو. کیا بات. اچھا مفتی صاحب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیکی کا حکم دیا تو صعوبتیں برداشت کی. آج ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہمیں نیکی کی بات کروں گا تو مجھے گولی مار دی جائے گی. یہ خوف تو نہیں ہے جو نیکی کی طرف یا نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی راہ میں رکاوٹ ہے, ہمارا اپنا خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. بہت بنیادی سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے. دیکھیں عقیلہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکی کا حکم کر رہا ہے, برائی سے منع کر رہا ہے, اس کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. یہ تو بات کی بات ہے کہ جان جائے گی یا جان جانے کا خوف ہے یا کیا مسئلہ ہے. اس کو یہ پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ کو کہاں پر رکھنا ہے اور کتنا رکھنا ہے, کون سی جگہ کو کون سی جگہ پر کون سی بات بیان کرنی ہے, نہیں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. اور کرنی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس کی مثال ہمیں احادیث طیبہ میں دونوں ملتی ہے. یعنی ایک عربی کی حضور نے اصلاح فرمائی, عربی بنے بدو, اور ایک عالم دین کی اصلاح فرمائی. دونوں میں حضور کا انداز مختلف تھا. عربی وہ تھا جو بالکل چٹا ان پڑھ جاہل تھا. وہ مسجد میں آیا اور پہلی مرتبہ حدیث, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ وہ آیا, اس نے کہا اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحمت نازل فرما, باقی کسی پر نازل نہیں فرما. اچھا اب وہ دعا سے فارغ ہوا تو حضور نے اس کو بڑی شفقت سے, اب صحابہ بھی دیکھ رہے تھے, حضور نے اس کو بڑی شفقت سے بلایا, پوچھا, کہا کہ تو نے اتنی وسیع چیز کو ایک چھوٹی سی چیز میں بند کر دیا. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع, تم مانگو سب کے لیے مانگو. اب دیکھیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا, کچھ بات نہیں کی. اب آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ انداز مبارکہ دیکھیں کہ اس نے ایک سوال کیا, اور عجیب و غریب سوال کیا, جو کہ اس کی عقل کے مطابق نہیں تھا. یعنی اس کا جواب تو تھا لیکن جواب اس کی عقل کے مطابق نہیں تھا. اس نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب حضور نے جواب نہیں دیا. حضور نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ مجھ پر نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, اتنا میں نوافل نہیں پڑھتا ہوں, لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اب صحابہ کرام اس سارے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی ہے اور بالکل ان پڑھ آدمی ہے اور حضور سے سوالات کر رہا ہے, اور کمال شفقت سے آقا دو جہاں اسے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا تو نے کیا اللہ رسول سے محبت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں تو بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب صحابہ کرام کی دانش دیکھیں آپ, حضور کی صحبت کا نتیجہ دیکھیں آپ کہ صحابہ کرام نے اس سے سوال کیا, رسول اللہ کیا یہ اس شخص کے لیے خاص ہے یا قیامت تک آنے والوں کے؟ یعنی صحابہ کرام کا احسان ہے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا قیامت تک آنے والوں کے لیے؟ حضور نے فرمایا تم سب کے لیے خاص ہے, یہ سب کے لیے. پھر اس نے کیا کیا تو وہ فارغ ہوا نماز سے اور ایک کونے میں جا کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اچھا اب صحابہ کرام مسجد نبوی, صحابہ کرام غصہ آیا, اس کو سختی سے روکے, لیکن حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ نہیں. پھر اس کو سمجھایا, وہ صحابی کہتے ہیں وہ صحابی بن گئے, بعد میں اہل علم ہو گئے, کہ لیکن مجھے ہمیشہ بات یاد رہی. اسی طرح آقا دو جہاں السلام نے ایک عالم دین کی اصلاح کی. حضور نے دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک کر آئے تو حضور نے اس کو سختی سے منع فرمایا. تو لہٰذا جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سی بات کب کہاں اور کس طرح کر رہی ہے. کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.